बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ इसाराना और इसाराना स्पेशल यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पे आपको खुशामदीद कहता हूँ। और आपसे दरख्वास्त है मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आपके लिए ढेरों दुआएं पाकिस्तान से बाहर रहने वालों के लिए। पाकिस्तान से बाहर रहने वाले जो मेरे ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनके लिए स्पेशल दुआएं। अल्लाह ताला उन्हें शादाबाद रखे। आज 5 जनवरी है, सोमवार का दिन है। और आज का दिन पहले मैंने कहा एक नज़र ज़रा डाल लें दुनिया में आज के दिन कुछ अहम वाक़यात जो हुए वो क्या हुए, उसकी तरफ मैं फिर बाद में आपकी तरफ आता हूँ। बड़ा इम्पॉर्टेंट इशू है कि इमरान खान की बात एक बार फिर सच्ची साबित हुई, वो क्या है। 1895 में अल्फ्रेड डेफरिन ने को फांसी दी गई कि गद्दारी के इल्ज़ाम में फ़्रांस के अंदर। ये उनका एक बड़ा मशहूर लीडर था और फिर उसको कहा गया कि ये इंट्रिग की, इसने साजिश की और इसके इल्ज़ाम में उसे फांसी दे दी गई। 1919 में जर्मन वर्कर पार्टी का क़याम आया, जो नाज़ी पार्टी जिसे बाद में आपने कहा और जिसने दुनिया में आत मचाई। 1925 में नेली टेलोस्टिगो हैं, ये गवर्नर बनी किसी भी अमरीकी रियासत की पहली गवर्नर, खातून गवर्नर। 1972 में रिचर्ड निक्सन ने स्पेस शटल के नाम पर फंडिंग का ऐलान किया और फिर ये स्पेस शटल आपको पता है दुनिया में तहलका मचाया। 1857 में फ़्रांस में पहला ओपेरा, दुनिया का मशहूर तरीन जो ओपेरा स्टेज है वो उसका आगाज़ हुआ। और 1552 में शाहजहाँ साहब जो हैं इस दुनिया में तशरीफ़ लाए। मुग़ल सल्तनत के जो रूह रवां बानी थे शाहजहाँ साहब की तशरीफ़ आवरी हुई थी। हैप्पी बर्थडे शाहजहाँ साहब, उनते यही कह सकते हैं रूल की था। आज का जो मेरा वीलॉग है वैसे वेनेज़ुएला की सूरत हाल तो आपके सामने है। कल भी मैंने इस पे बात की थी कि क्यों उसके ऊपर कब्ज़ा किया गया। आप एक बात का अंदाज़ा करें कि वेनेज़ुएला के ऊपर जिस तरह अमेरिका ने कब्ज़ा किया, उनके सदर को पकड़ के, उनकी बीवी को पकड़ के अमेरिका लेके गया। अब इससे बड़ी दुनिया में कोई बदमाशी हो सकती है? पूरी दुनिया इसके ख़िलाफ़ बोल रही है। यूरोप में मुजाहरे हो रहे हैं, पूरी दुनिया के अंदर मुजाहरे हो रहे हैं, फ्रांस में, जर्मन में, रूस में, हर जगह मुजाहरे हो रहे हैं। यहाँ तक कि अमेरिका के अंदर ख़ुद उनकी अपनी एक रियासत का मेयर जो है ममदानी, उसने इस पे प्रोटेस्ट किया है। और ख़ामोश है तो सब पाकिस्तान, कोई बात नहीं कर रहा। सिर्फ इसराइल छलांगे मार रहे हैं और बस आप समझ लें इससे बाकी पाकिस्तान मुस्लिम दुनिया को सांप सूंघ गया है। क्योंकि जो ये सदर था मारोदोरो इसका नाम था, इसने फ़लस्तीन जिंदाबाद का नारा लगाया था। अब आए मेरी असल बात की तरफ। आपको याद है इमरान खान ने जब साइफ़र लहराया था और उसने कहा था कि अमेरिका ये चाहता है कि इमरान खान की हुकूमत ख़त्म हो जाए, तो बड़े लोगों ने टेढ़ी पेड़ हुई सी, ओए हो लोगों ने चीखा मत लो जो अमेरिका की लोड़ है। आज आप देख लें कि अमेरिका दुनिया में किस सतह की बदमाशी कर रहा है। जो उसके सामने खड़ा होता है अमेरिका उसे माफ़ नहीं करता। इमरान खान को अगवा करना इतना आसान नहीं था। इमरान खान को फिर यही किया जा सकता था जो किया है। आज इमरान खान जेल में, इमरान खान पहले दिन से कह रहा था कि हम तुम्हारे ग़ुलाम नहीं हैं। आज ये साबित हो गई जो अमेरिका का ग़ुलाम नहीं होगा वो इस कायनात में अमेरिका उसको चैन से नहीं बैठने देगा। इमरान खान अमेरिका के ख़िलाफ़ खड़ा हुआ। इमरान खान ने जब अमेरिका को चैलेंज किया तो मैं तभी कह रहा था कि दरिया में रह के मगरमच्छ से बैर पालना कोई छोटी बात नहीं है। लेकिन वो ख़ां है और वो शायद ये सोच चुका है कि अब्दी ज़िंदगी बहुत आर्जी होती है और इंसान ज़िंदा रहे तो फिर तारीख़ में ज़िंदा रहना चाहिए। अल्लाह ताला उसकी ज़िंदगी की हिफाजत करे। लेकिन वो लोग कहाँ हैं जो फ़लस्तीन और के बड़े तर्जुमान बनते हैं? इमरान खान पे तो यहूदी एजेंट होने का आपने इल्ज़ाम लगाते थे। तो आज फ़लस्तीन जिंदाबाद का नारा लगाने वाले सदर को अमेरिका अगवा करके ले गया, उठा के ले गया, चुक के ले गया। ठीक है, पंजाबी फिल्मों में जैसे विलन हीरोइन को चुक के ले जाते हैं, ऐसे वो चुक के ले गए। और सब खामोश। पाकिस्तान एक लफ्ज़ क्यों नहीं बोल रहा है इस बदमाशी के ऊपर? अब मैं आपको बताऊं कि जो नेक्स्ट प्लान है वो ये है कि अब ईरान में ये सोचा जा रहा है कि आयतुल्लाह साहब जो हैं वो उनके लिए जो उनके रूहानी रहनुमा उनको ना अगवा कर लिया जाए। अमेरिका और इसराइल मिलकर उनको, अब तो ये बात साबित हो गई कि अमेरिका एक ऐसा गुंडा है, वो जहाँ चाहे जो चाहे कर सकता है। यही काम रूस ने किया होता तो आज सोच लें कि हम सबसे पहले लोग होते जो प्रेस रिलीज जारी करते कि दुनिया का अमन ख़तरे में पड़ गया है। और आज हम
خاموش ہیں. ہماری وزارت خارجہ, ہمارے وزیر اعظم صاحب. اب وزیر اعظم صاحب تو کہتے تھے کہ آپ جو ہیں بش جناب کلنٹن میرے منہ سے نکل جاتا ہے, ٹرمپ صاحب آپ تو دنیا کے اندر عظیم ترین رہنما ہیں, آپ کی وجہ سے دنیا میں امن قائم ہے. آپ تو یہ اعلان کرتے تھے کہ جناب ٹرمپ صاحب آپ نے جنگیں رکوائی ہیں. ایک ہی ہے, ایک ریاست کے منتخب صدر کو کوئی اٹھا کے ایسے لے جائے. وہ کہا یہ جا رہا ہے کہ وہاں کے جو آرمی آفیشلز ہیں وہ ان کو بھی کوئی بھی خاموش حمایت حاصل تھی امریکہ کو یہ سب کچھ کرنے کے لیے. تو عمران خان کے اوپر جو لوگ الزام لگاتے تھے کہ جی وہ سائفر کی کہانی ہے یہ وہ, آج آپ کو پھر عمران خان ایک دفعہ سچا ثابت ہو گیا. سچا وہی ہوتا ہے جو تاریخ جسے بار 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 یہ اعتراف کرے کہ وہ سچا تھا. آج عمران خان کی بات پھر ثابت ہو گئی ہے. دوسری امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ کل منگل کو عمران خان سے ملاقات کا دن ہے. ان کی بہنیں پھر جائیں گی, وہ تو باز نہیں آئیں گی, وہ ٹلنے والی نہیں ہے. لیکن علیمہ خان نے ایک بیان دیا ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کی قیادت کے لیے ایک کھلا چیلنج ہے, اور اس سے پی ٹی آئی کی آئی ایم سوری سخت لفظ استعمال کرتا ہوں, پتہ چل جائے گا کتنے غیرت مند ہیں. علیمہ خان نے اعلان کیا ہے کہ اگر پڈیالہ کے باہر 10,000 لوگ ہم اکٹھے نہیں کر سکتے تو پھر, پنجابی میں انہوں نے کہا تو نہیں لیکن میں کہتا ہوں کہ تو پھر فٹے ہی منہ توڑا, کہ اگر آپ 10,000 لوگ وہاں اکٹھے نہیں کر سکتے. ہر بار ان کی بہنیں وہاں جاتی ہیں, چند سو لوگ ہوتے ہیں, وہ جاتی ہیں وہاں پہ, ان کے ساتھ انسلٹ ہوتی ہے. مر گئے ہو, ڈوب مرو تم لوگ. آپ تو کہتے ہیں کہ باہر کی لیڈرشپ کے پی ٹی آئی پاکستان کی سب سے مقبول پارٹی ہے, لیکن اب اس پارٹی کے باہر جو لوگ بیٹھے وہ مقبول ترین نہیں ہیں. جس نام نہاد وہ چیئرمین گوہر وہ مذاکرات کی بھیک مانگتا ہے, وہ مر جاؤ, بھیک مانگنے سے کہیں بہتر ہے انسان مر جائے. ایک بندہ جس کی پارٹی کے تم سو کالڈ چیئرمین بنے بیٹھے ہو, وہ بھیک نہ مانگنے کی وجہ سے تو جیل میں ہے. وہ آج چاہے 3-4 اچھے ٹویٹ کرے, آج وہ چاہے اپنے سوشل میڈیا کو کہے تو آج باہر آ جائے گا. وہ آج چاہے وہ گھٹنے ٹیک دے, آج وہ چاہے معافی مانگ لے تو وہ باہر آ جائے گا. وہ اپنی غیرت کی قیمت دے رہا ہے, اور آپ اتنے بے شرم ہو کہ مذاکرات کی بھیک مانگ رہے ہو. آپ کو ایڈی کیڑی قیامت آئی, یہ بھوکے مرنڈے ہو. کیا ہوا؟ جس نے تکلیف اٹھانی ہے وہ جیل کے اندر بیٹھا ہوا ہے, جس نے جو عذاب جھیلنے وہ جیل کے اندر بیٹھا ہوا ہے. جو باہر کے لوگ ہیں وہ معافیاں مانگتے پھر رہے ہیں, بھیک مانگتے پھر رہے ہیں. اب علیمہ خان نے یہ جو چیلنج کیا ہے, 1,000 سے اوپر آپ کے وہ امیدوار ہیں پاکستان بھر میں, 500 سے اوپر ارکان پارلیمنٹ ہیں پوری پاکستان کی پارلیمنٹ کے اندر. تو اب آئیں باہر نکلیں. علیمہ خان نے جو چیلنج دیا وہ چیلنج نہیں دیا, اس نے علیمہ خان نے پکارا ہے غیرت مندوں کو. علیمہ خان نے غیرت مندوں کو آواز دی ہے. منگل کے دن پتہ چل جائے گا کہ یہ جو جتنے بھی یہ دودھ پینے والے مجموعے ان کی اصل شکل سامنے آ جائے گی. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہاں کو قیاس ہو, میں یہ نہیں چاہ رہا کہ کوئی ہنگامہ ہو, میں علیمہ خان کی بات کر رہا ہوں. جیسے آج رات کو پروگرام تھا نصر اللہ ملک کے ساتھ, اور اس میں عامر الیاس رانا صاحب بھی تھے, اور میں نے انہیں کہا کہ جی ہم سے مراد پاکستانی قوم, ہم اپنی پاک فوج سے محبت کرتے ہیں اور اس پہ کوئی دو رائے نہیں, اور جو فوج پہ وہ کرتا ہے ہم ان کے ساتھ نہیں ہیں. انہوں نے اس کی کڑی یہ نکالی کہ جی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جی فوج سے محبت کرتے ہیں اوپر اور لوگوں سے. میں نے کہاں یہ لفظ استعمال کیا ہے. ان کی میری خاصی گرما گرمی ہوئی. کہا چلے میں اس پہ ان سے زیادہ بات نہیں کرتا, لیکن مجھے حیرانگی ہوتی ہے کہ ہمارے بہت سارے دوست یہ کیوں چاہتے ہیں کہ وہ طرفداری کے نام پر ایسی کوئی گیم کر دیں جس سے بدمزگی مزید پھیلے. میں تو پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ عمران خان کو اسٹیبلشمنٹ سے بھی بات کرنی چاہیے, آرمی چیف سے بھی کوئی رستہ نکالنا چاہیے. ان سے بات چیت انگیجمنٹ ہوگی, ادھر سے کوئی تھوڑی سی مہربانی ہوگی تو نرمی ہوگی. یہ نیچے جو یہ مذاکرات یہ تھے وہ یہ سارے ہمیں شب آئے آڑیاں جاڑیاں نے. وہ ایک باندر تھا, وہ جناب علی سے کسی نے کہا کہ جی میں لومڑی نے کہا میرے بیمار میں بن رہی ہوں, میرے درد ہو رہی ہے. وہ چھال مارے کدے اتھے, کدے چھال مارے اتھے, کدے چھال مارے اتھے.
ٹھیک ہے، وہ مر گئی لومڑی. تو کسی نے کہا کہ بھائی یہ وہ لومڑی مر گئی. انہوں نے کہا میں کوشش تو بڑی کی تھی. بھائی آپ ایک ایسا کام جو ہو ہی نہیں سکتا آپ وہ لے کے نکلے ہوئے اور آپ مذاکرات کھیل رہے ہیں. کھیلے، میں نہیں کہہ رہا کہ پاکستان میں مذاکرات ہونے چاہیے، سیاسی انگیجمنٹ ہونی چاہیے. میں یہ چاہتا ہوں کہ پاکستان کے سیاسی مسائل کا حل سیاست سے ہی نکلے. لیکن جن سے آپ حل نکال رہے ہیں ان کے پاس یہ مطلوبہ سہولت ہے بھی کہ نہیں ہے، وہ اس جوگے ہیں بھی کہ نہیں ہے. کہ اگر نہیں ہے تو پھر ہمیں سوچنا پڑے گا نا کہ ان مذاکرات سے. میں یہ نہیں کہہ رہا تصادم کریں، سڑکوں پہ نکلیں، مار کٹائی کریں، میں یہ بھی نہیں کہہ رہا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کوئی رستہ تو بہرحال نکالنا ہے. عمران خان کو آپ نے جیل میں ہی رکھنا ہے. 70+ اس کی عمر ہو گئی ہے، وہ انسان ہے. ایج جو ہے وہ تو اس نے تو انبیاء کو نہیں وہ کیا چھوڑا. تو عمران خان بھی تو ایک گوشت پوش کا انسان ہی ہے نا. اس کے احساسات نہیں ہیں، وہ ہیومن بینگ نہیں ہے. وہ بھی چاہے تو وہ باہر نکل کے اچھی زندگی گزار سکتا ہے، ان کی لوڑ پہ ہی ہے. لیکن انہوں نے 24 کروڑ لوگوں کے لیے جو تکلیفیں اٹھا رہا ہے، جنیاں درداں جھیل رہا ہے، ٹھیک ہے نا. درداں دی ماڑی میری جندڑی علیل ہے. جندڑی علیل ہے، کسی کو پتہ ہے کہ ہے یا نہیں ہے، کس حال میں ہے وہ. جن لوگوں کے لیے اس نے کیا وہ باہر مذاکرات کی بھیک مانگتے پھر رہے ہیں. ان کی بہنیں جو ہیں روز شدید سردی کے اندر واٹر کینن پانی کا فیس کر رہی ہوتی ہیں، پولیس کے دھکے سے آ رہی ہوتی ہیں. اور آپ گھر میں بیٹھے ہوئے کیا نام میں ہیٹر لگا کے اور گانے شیلا کی جوانی دیکھ رہے ہوتے. تو علیمہ خانم کی جو یہ فریاد ہے، اس سے لگ پتہ جائے گا کہ کل کے دن منگل والے دن کون کتنے پانی میں ہے، کون کہاں کھڑا ہوا ہے. اب ایک اور سن لیں. یہ اندرون لاہور میں بھاٹی، یہ علاقے ہیں نا سارے، موری گیٹ، بھاٹی گیٹ، لوہاری گیٹ، ٹھیک ہے، یکی گیٹ، شیراں والا گیٹ، یہ سارے جو ہیں یہ وہ ہیں. وہاں پہ کل کوئی محفل سما تھا. محفل سما کے اندر وہ قوال صاحب نے کدھر قوالی گا دی کہ جیل اڈیالہ قیدی نمبر 804 ہوئے. تو اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ عہدے تو پرچہ ہو گیا. 505 کے تحت تو قوال پہ پرچہ ہو گیا. اب مجھے نہیں پتا کہ اس پہ دہشت گردی کا پرچہ ہوا ہے تو جو اس کے طبلے اور ہارمونیم میں ان کو اے جڑے نے اسلحے نے اے دے یہ راکٹ لانچر ہیں جو وہ اوپر رکھ کے طبلہ رکھ کے چلا رہا تھا. لیکن آپ اس سے اندازہ کریں کہ پنجاب میں کتنی گھٹن کی فضا ہے کہ آپ قیدی نمبر 804 کے نام کی قوالی نہیں گا سکتے. دوسری جانب سندھ کے وزیر اعلیٰ نے فون کیا ہے KPK کے وزیر اعلیٰ کو، اور انہوں نے کہا جی آئیں، کراچی آ رہے ہیں، موسٹ ویلکم، ہم آپ کا استقبال کریں گے، آپ کو برگر کھلائیں گے. دیکھیں اسے کہتے ہیں روایات. پیپلز پارٹی میں 100 برائیاں ہوں گی لیکن وہ ابھی ڈیموکریسی کے ساتھ کھڑی ہوئی نظر آتی ہے. اس کا CM فون کر کے خوش آمدید کہہ رہا ہے، اور ہماری CM جو ہے ایک الیکٹڈ CM کو ڈرگ مافیا قرار دے رہی ہے. یہاں پہ عالم یہ ہو گیا ہے کہ میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ وہ بھاٹی میں میرے خیال قوالیاں ہو رہی تھیں تو وہ قوال کے اوپر پرچہ ہو گیا اور وہ قوالی مک گئی، ختم ہو گئی، فنش، ٹاٹا بائے بائے ہو گئی. یعنی وہ قوال ہے، فنکار ہے نا. تو اب ہم فنکاروں کو بھی معاف نہیں کریں گے. جو قیدی نمبر 804 کا نام لے گا اس کو جناب علی پرچہ ہو جائے گا اور ڈال دیں گے اسٹیبلشمنٹ کے اوپر. آپ اسٹیبلشمنٹ کو کیا پڑی ہے بھئی اس بات کے اوپر؟ یہ پنجاب حکومت کے اندر جو زہر ہے، نفرت ہے، یہ اس کی علامت ہے کہ آپ ایک سافٹ امیج ہمارا قوالی، ہمارے یہ کیا کہتے ہیں ایک روحانی اس کا حصہ ہے. اس کے ذریعے اسلام جو ہے پھیلنے میں مدد ملی سب کانٹیننٹ کے اندر، اور ایک جسے کہتے ہیں کہ روحانی جو لوگ اس سے جڑے ہوئے ہیں ان کے لیے ایک بہت بڑا وہ. تو آپ نے وہ بھی بند کر دیا. عالم یہ ہے کہ آپ ایک اور خبر سن لیں کہ سعد رضوی کا گھر بھی مسمار کر دیا گیا ہے. مجھے سعد رضوی سے کوئی ہمدردی نہیں ہے. میں مذہب کے نام پر دہشت گردی، مذہب کے نام پر انتہا پسندی کے بالکل ساتھ نہیں ہوں. لیکن یہ وہی لوگ ہیں نا جنہیں کل تک آپ خود پالتے رہے. آج سعد رضوی کا گھر جو ہے وہ مسمار کر دیا گیا. یہ ایک ان لوگوں کے لیے ایک پیغام ہے
جو کبھی کسی کے ہاتھ میں چابی والا بابا بن کے گھومتے پھرتے ہیں، ایک وقت آتا ہے کہ ان کا یہ بھی وقت آ جاتا ہے کہ ان کے گھر مسمار کر دیے جاتے ہیں، ان کے نام لینے والے جو ہے وہ غائب کر دیے جاتے ہیں۔ اور سعد رضوی ان کے بھائی کہاں ہیں اس کا نہیں مجھے پتہ، لیکن سعد رضوی کے گھر کو مسمار کرنے کا مطلب یہ کہ ریاست کے کھاتوں میں سعد رضوی ختم ہو گیا۔ یہی فرق ہوتا ہے نظریے کا اور بلبلے کا۔ سعد رضوی ایک بلبلے کی طرح آئے، انہیں پروموٹ کیا گیا، ان کے ذریعے لوگوں کو گالیاں دلوائی گئیں، ان کے ذریعے لوگوں کو گندی گندی گالیاں، اس پلیٹ فارم پہ مذہب کی بہت مقامات پہ توہین کی گئی۔ لیکن جب وہ آپ کے گلے پڑا تو پھر وہ سیدھے ہو گئے، انہیں پتہ چل گیا کہ باس کے گلے نہیں پڑنا ہوتا۔ اور آج اس کا گھر مسمار ہو گیا، کسی ایک بندے نے اس پہ پروٹیسٹ نہیں کیا۔ دوسری جانب ایک جماعت ہے جسے 4.5 سے رگیدا جا رہا ہے، وہ کھڑے نے پیراں دے تے، پیراں دی مٹی نہیں چھڈن ڈے، وہ وہیں پہ کھڑے ہوئے۔ اور جاتے جاتے آخری چیز سن لیں، ورلڈ کپ کے لیے جو بھارت میں ہو رہا ہے، بنگلہ دیش نے کہا جی بھاجی اسی نہیں جانا۔ اب دیکھتے ہیں پاکستانی کرکٹ بورڈ کا بھی یہ اعلان کرتا ہے، کیونکہ بھارت نے ہمارے ساتھ یہ کیا تھا۔ یہی موقع ہے کہ پاکستان بھی اپنے وزن کا اظہار کرے، پاکستان بھی کہے چلو چکو پڑا، نکلو اتھوں، ہم بھی نہیں کیا کہتے ہیں کھیلیں گے، اگر تم ہمارے ساتھ ہاتھ ملانا نہیں پسند کرتے تو ہم تمہاری زمین پہ تھوکتے، جیسے بنگلہ دیش نے کیا ہے۔ السلام علیکم۔